बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज स्पोर्ट्स मैगजीन में हम जिन माहिरीन से गुफ्तगू करेंगे उसमें क्रिकेट और हॉकी से मुतल्लिका मसाइल, वसाइल और ऊपर की सतह के मुंतजमीन और उनकी कारकर्दगी के बारे में भी इख्तसार से गुफ्तगू होगी। ये मस्बत बात है कि हमारे मुंतखब माहिरीन कड़ी नुक्ताचीनी के साथ साथ खेल की बेहतरी के नुक्ता निगाह से तजावीज़ भी देते हैं। आप जानते हैं कि मुल्क में खेलों का मयार और सहूलियात गैर इत्मीनान बख्श बल्कि तशवीशनाक हद तक दगरगू हैं। क्रिकेट वाहिद खेल है जिसमें ऊपर की सतह और दरमियानी सतह पर खेलने वाले किसी हद तक मुतमईन हैं। सिटी और क्लब क्रिकेट के मुंतजमीन मजबूरी तौर पर पीसीबी की तरफ से एसोसिएशंस के मामलात के ज़िम्मे में नाला नजर आते हैं। ये सिलसिला कई बरस से जारी है। आज हम पाकिस्तान और हॉलैंड के दरमियान जारी वनडे सीरीज पर भी बात करेंगे। गुज़िश्ता शब पाकिस्तान ने हॉलैंड को दूसरे एक रोजा मैच में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पहले क्रिकेट की बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है चौधरी जावेद इलाही। चौधरी साहब एक अरसे से क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं। इन्होंने अपने आप को सिर्फ देखने की हद तक या तज्जिया कारी की हद तक महदूद रखा है। क्रिकेट की तारीख, इसकी इंतजामिया, सिलेक्शन प्रोसेस और इसमें सुकम, इन मौज़ूआत पर इन्हें मुकम्मल अथॉरिटी हासिल है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी जावेद इलाही साहब। पाकिस्तान बमुकाबला हॉलैंड 2 मैच जो पाकिस्तान ने जीते उसमें 16 रन का मार्जिन था और फिर 7 विकेटों से एक कंपैरेटिवली कंफर्टेबल विक्ट्री थी। लेकिन कुछ एंक्शियस मूवमेंट आए थे। जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अब देखो हॉलैंड को एक वीकर टीम समझना, किसी टीम को भी वीक टीम नहीं समझना चाहिए, अपना फुल स्ट्रेंथ से खेलना चाहिए। अगर आपका रैकेट बनता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, किसी भी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और उसमें आप देखें फर्स्ट इनिंग में उन्होंने फर्स्ट मैच में आप देखें तो 300 प्लस स्कोर किया जी। अभी तो थर्ड मैच है अभी, लेकिन हमने फ्यूचर देखना होता है ना। आपने जो सीरीज खेली है उससे आगे देखो। आपकी वी में चल रहा है, एशिया कप आ रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ पे एटमोस्फेयर टोटली डिफरेंट। तो यहाँ पे अगर आप फुल स्ट्रेंथ से खेलेंगे तो फुल आपके पीछे वो हो कि कॉन्फिडेंस हो कि यू हैव टू गो आउटराइट विन, वो उसमें रिलैक्स मोड में नहीं जाना चाहिए। चौधरी जावेद इलाही साहब तो 298 करवा भी लिए पाकिस्तान ने, तो वो हमारी जो बैटिंग का पावर हाउस है लगता है वो सिर्फ एक ही बॉलर पर इंतजार कर रहा है और वो है शाहीन शाह अफरीदी। डू यू एग्री? अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिर आप इन चीजों पे गौर नहीं करते। लेकिन मैं खुद समझता हूँ जाती तौर पे कि फिर भी अगर आप मैच विन भी करते हैं ना, फिर भी इसके प्लस और माइनस से आपको जरूर कॉन्फ्रेंस कॉल करनी चाहिए और बैठना चाहिए। आप वहाँ पे हम और बेहतर कर सकते थे जो हमने नहीं किया, ताकि नेक्स्ट मैच में आप और ज्यादा तैयारी के लिए एक बॉलर हो या एक बैट्समैन दिखा दी वो कैप्टन के ऊपर आता है। बाबर आजम मतलब ठीक है, अच्छा जा रहा है अभी, लेकिन बाबर आजम भी अभी कैप्टन नहीं है। आप इंग्लिश होम ग्राउंड से, वहाँ के टेम्परेचर से, वहाँ की एक इसके एटमोस्फेयर से अभी आप आउटसाइड में पाकिस्तान इतना टेस्ट नहीं हुआ। अभी आप एशियन एटमोस्फेयर में खेल रहे हैं जब। मैं समझता हूँ कि इनको इस मौके पर शान मसूद को कंसिडर कर लेना चाहिए। जी ये ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये देखिए कैप्टन जो है ना बेसिकली वो काफी अच्छे से बात पता चलता है कि कैप्टनसी के काबिल भी है कि नहीं। अच्छा प्लेयर हो सकते हैं आप, ये कोई शक नहीं है, लेकिन कैप्टनसी टोटली बिल्कुल एक हट के है आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस से या बॉलिंग परफॉर्मेंस से टोटल हट के होती है। ये परफॉर्मेंस ये होती है आपके अंदर स्किल्स कितने हैं टू हैंडल 11 प्लेयर्स, टू पुश देम टुगेदर एंड देन एंटर ऑन द फील्ड। इसमें तो आप देखें कि अभी इतना टेस्ट नहीं हुआ। वैसे मैं समझता हूँ कि अभी काफी स्टार्ट है, लॉट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड एक मैच्योर कैप्टन बनने में। और कैप्टन खाली ये नहीं होता कि आप कैप्टन के नाम के तौर पे आप जा रहे हैं। कैप्टन होता है प्लानर, स्पेशली ऑन द ग्राउंड पूरी अथॉरिटी उसके पास होती है। हाउ आई हैव टू पुट माय प्लेयर्स एंड दे टू गिव दैट, वो उनके अंदर से निकालना, दैट इज अ कैप्टन। बड़े मुल्कों की जो पहले चोटी के 3-4 मुल्क हैं उनकी सेकंड स्ट्रिंग जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बड़ी तगड़ी होती है। इस चीज में हमारा वीक है अभी, हम मतलब इस लेवल पे नहीं है हम। ये तो ऐसे ही आपको मैंने बताया ना कि एक आप चांद भी है हमारा कि ऑन एंड ऑफ, मतलब विन भी करते रहे हैं, लूज भी किया है, तो इसको बैलेंस करा है। क्योंकि हमारे ऊपर जब तक प्रेशर ना पड़े ना, हम अपने आप को टाइमली इसमें करेक्शन नहीं करते। इस वक्त चेयरमैन है वो साबिक कप्तान भी हैं और सीईओ भी रह चुके हैं, रिप्यूटेड कमेंटेटर भी हैं। आपको इनसे क्या तवक्कुआत हैं या नहीं है? देखिए जहाँ तक तो एज ए चेयरमैन है, मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई अभी तक नहीं होना चाहिए। ठीक है गलतियां होती हैं इंसान से सारा, लेकिन इतना बड़ा जो लैप्स तो दिखाई नहीं दिया।
یعنی کانسنٹریٹ بھی کر رہے ہیں اور آن اینڈ آف جو ہے نا اس میں انٹرسٹ بھی دے رہے ہیں. میڈیا سے دور بھی رکھا ہوا ہے اپنے آپ سے زیادہ. میڈیا پہ بھی آنا بار بار جو ہے نا یہ بھی آپ کو جو ہے نا ذہنی طور پہ آپ کا نا وہ خراب کر دیتا ہے. یہ دو چیزیں تو ان کی طرف جا رہی ہیں ابھی تک ایک سائڈ سے ہیں, لیکن آگے تو دیکھو نا, آگے تو بچے کو پرفارم کرنا نا جی. آگے تو کیپٹن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کے کوچ بھی میں سمجھتا ہوں کوچ میں کیا دکھانا ہوتا ہے, اس میں تو میں بلیور ہی نہیں ہوں کوچ کا. وہ اس لیول پہ جو پلیئر آ جاتا ہے اس کے کوچنگ کے بڑے کم پیس ہوتے ہیں. اس میں چاہیے آپ کو مینٹل اسٹرینتھ کی ٹریننگ ہے, مینٹل آپ کا جو ہے نا مرال مینٹلی وہ اپ رکھا جائے. بہت شکریہ جناب چودھری جاوید الہی صاحب. شکریہ جی. سامعین کرام, یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان اور ہالینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میچ اتوار کے روز کھیلا جائے گا. پاکستان کے مایہ ناز ہاکی کھلاڑی شہباز سینئر اس کھیل کے سابق کپتان اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سابق سیکرٹری ہیں. ملک اور ملک سے باہر کھیل کی بے پناہ خدمت اور اس کے وقار میں اضافہ کرنے کے حوالے سے ان کے اونچے مقام سے دنیا واقف ہے. گزشتہ دنوں وومن ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کی دعوت پر اسپین گئے اور بعد ازاں دولت مشترکہ کھیلوں کے انعقاد کے سلسلے میں انہیں خاص طور پر منتظمین نے برمنگھم آنے کی دعوت دی. اب یہ وطن واپس لوٹ چکے ہیں. آئیے ان سے پاکستان کی ہاکی اور اس کھیل سے جڑے ہوئے دیگر موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ شہباز سینئر صاحب. یہ بتائیے کہ جو آپ کا ٹور تھا اسپین کا اور اس کے بعد کامن ویلتھ گیمز کا, اس کی سیدھا جو آپ کی مصروفیات ہے اس کے بارے میں ہمارے ریڈیو پاکستان کے جو سامعین ہیں ان کو ذرا آگاہ کیجیے. ایکچولی جو اسپین کی انویٹیشن آئی تھی وہاں پر ویمن ورلڈ کپ ہو رہا تھا, اسی دوران انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ بھی رکھی بارسلونا میں تاکہ ہم ورلڈ کپ میں سیمی فائنل اور فائنل بھی دیکھ سکیں اور ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ بھی کر سکیں تاکہ دنیا ہاکی کے جو معاملات ہیں وہ زیر بحث آ سکیں. تو میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. فائنل میچ کے بعد ایف آئی ایچ نے مجھے جو ٹاپ اسکورر ٹورنامنٹ میں تھا اس کو ٹرافی دینے کے لیے بھیجا. اور اس طرح جو ہاکی پلیئرز کی لڑکیاں ساری بڑی خوش ہوئی مل کر اور ان کے فوٹو سیشن ہوئی اور پاکستان کی عزت ہوئی. اس میں بہت خوش تھا. اس کے بعد جو کامن ویلتھ گیمز تھی برمنگھم میں, کیونکہ میں کامن ویلتھ کنٹری سے بلانگ کرتا ہوں تو اس طرح دوسرے بھی جو کنٹری جو لوگ تھے جو ایگزیکٹو بورڈ ممبر تھے کامن ویلتھ کے وہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے, ان کو مدعو کیا گیا تھا. اور وہاں انگلینڈ ہاکی کا جو چیف ایگزیکٹو تھا اس نے پھر ہم سب ایگزیکٹو ممبران کو کھانے پہ بھی بلایا اور پھر ہم نے سارے میچز بھی دیکھے, اوپننگ کلوزنگ سرمنی بھی دیکھی ایونٹ کی, اور یہ بہت ہی اچھا اور فروٹفل ٹور تھا میرا. وہ آپ کا جو ایک معیار ہے, جو ایک لیول ہے, ایک اسٹیچر ہے انٹرنیشنل سطح پر, اس کے شان ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ ادارے بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہوں گے کہ آپ وہاں پر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بڑا اچھا لگا یہ سب کچھ سن کے, اور میرے خیال میں جو ہمارے سامعین ہیں وہ بھی آپ کی یہ جو مصروفیات ہیں سن کر بہت خوش ہوئے ہوں گے. لیکن مجھے لگتا ہے آپ اس سے اگری کر بھی سکتے, نہیں بھی کر سکتے, کامن ویلتھ گیم میں جو ہاکی کے ساتھ ہمارا جو درمیانے درجے کا ایک میں کہوں گا نام بنا, جکارتا میں ٹھیک تھا, یورپین ٹور بھی ٹھیک تھا, یہاں پر تو بالکل انگریزی میں کہتے ہیں پیتھیٹک پرفارمنس. ہاں اس میں کوئی شک نہیں. میں بھی کراؤڈ میں بیٹھا ہوا تھا. جو ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں سارے مجھے کہنے لگ گئے کہ آپ گراؤنڈ میں جائیں اور آپ کھیلیں. ہم پاکستان ہاکی کی اتنی پور پرفارمنس دیکھ کر بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے فزیکل فٹنس کا تو کوئی معیار ہے ہی نہیں ہمارا. اور ابھی جو اس ایونٹ میں نے دیکھا ہے ہمارا اسکل لیول بھی بہت زیادہ کمزور ہے. ہماری بیسک جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے. جب بال کے ساتھ ٹریول کرنا ہے تو پاس دے دیتے ہیں, جب پاس دینا ہے تو بچے بال کے ساتھ ٹریول شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت مجھے خود بھی بڑی مایوسی ہوئی ہے. اور باقی اگر اوور آل دیکھیں تو ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں انہوں نے کنٹری کا نام روشن کیا ہے. جیولن والے نے, ویٹ لفٹنگ والے نے, اور دوسرے جو 4 جنہوں نے اور میڈلز لیے ہیں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کا نام کسی جگہ پر آیا ہے کامن ویلتھ. لیکن ہاکی کی پرفارمنس انتہائی پیتھیٹک ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے وہ انتہائی نااہل ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو فوری طور پر اس کے حوالے سے ڈیسیژن لینا پڑے گا. پاکستان اسپورٹس بورڈ کو جو ہم نے فارن کوچ رکھا ہے اس کے حوالے سے ایکشن لینا پڑے گا. یہ مجھے بتائیے, ہاں یہ میں الگ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسٹر ایکمن جو ہیں
یہ کس طرح کی پروفیشنل ہے کہ ایک پروفیشنل ڈیوٹی دیتے ہوئے آپ اسی فیڈریشن اور اسی ملک کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں جو کہ آپ کا ڈومین نہیں ہے. آپ نے ان کی اسٹیٹمنٹ آپ کی نظروں کے سامنے سے گزری ہوگی. یہ تو اسٹیک ہولڈرز کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے ایک کوچ ہائر کیا ہے اور وہ پاکستان کو بدنام کر رہا ہے, کہہ رہا ہے یہ وہ پتھروں والی پہاڑوں والی ہاکی کھیل رہے ہیں, ان کو ہاکی کھیلنی نہیں آتی. اور اگر آپ میرا انٹرویو نکالیں, بلکہ بہت زیادہ انٹرویو 6 مہینے پرانے نکالیں, میں نے بتایا تھا کہ یہ جو کوچ ہے اس کی ایج 62 ہے. اس ایج تک نہ ہی اس کو ہالینڈ نے کبھی جونیئر ٹیم دی ہے, نہ ہی کبھی سینئر ٹیم دی ہے, نہ ہی کبھی آئندہ دے گا. اور یورپ کے جو 4-5 اچھے کنٹری ہیں, کوئی بھی اس کو کبھی بھی ہائر نہیں کرے گا. آپ اس کی پیتھیٹک پرفارمنس دیکھیں کہ ہم ایشیا کپ جیسے ایونٹ میں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے. ہم کامن ویلتھ گیمز میں 8 ٹیمیں ہیں تو 7ویں نمبر پر آ رہے ہیں. تو ایسے کوچ کو فوری طور پر سیک کرنا چاہیے. اچھا یہ مجھے بتائیے, آپ نے کہا کہ ان کی عمر 62 سال ہے, لیکن ان کی جو گفتگو ہے اور جو طرز تکلم ہے اور جو ٹیمپرامنٹ ہے, پہلے ایک پلیئر کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ لڑائی کی تھی, آپ کو یاد ہے, وہ انہوں نے وہ پلیئر کی میں داد دوں گا, اب نام ہی لینا چاہیے, انہوں نے کور کر دیا کہ نہیں جی میرے تو معاملہ آپ کو دوسرے, اس لیے میں کیمپ کو جوائن نہیں کر رہا. اب یہ جب ساتھا بیٹھا ہو جائے تو بندہ میچور ہو جاتا ہے. یہ تو 17 سال کے لڑکوں کی طرح بڑے برنگیختہ ہوئے ہیں, ٹیمپرامنٹل ہوئے ہیں. یہ تو ادر وے اراؤنڈ بات ہو رہی ہے. دیکھیں, جب ہم ڈی میرٹ کوچ لگائیں گے وہ اس کی وہ لینگویج ہی پروفیشنل نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ اس کے اندر اتنی کریج ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنی ناکامی خود قبول کرتا, بجائے اس کے کہ اس نے لڑکوں پہ ڈال دیا, پاکستان پہ ڈال دیا. تو یہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے لیے لمبا فکری ہے کہ وہ پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں. انٹرنیشنل پریس میں بات کر کے اس کو امیڈیٹلی سیک کیا جانا چاہیے. اگر ہم پاکستان سے کسی فٹ بال کے کوچ کو بھی ہاکی ٹیم کے ساتھ بھیجتے تو وہ بھی 7ویں نمبر پہ آگے واپس آ جاتی, نہ ہمارے ڈالر آیا ہوتے, نہ ہماری پریسٹیج پہ بات آتی. اچھا اب سر یہ بتائیں, یہ آپ نے دیکھ لیا ہے اور تگڑی ٹیموں کے خلاف تو ہم بالکل کافی ویک ثابت ہوئے, ذرا کوئی بہتری کے لیے تجاویز دے دے, شاید جو لوگ متعلقین ہیں اس سے کوئی رہنمائی حاصل کر لیں. جن لوگوں نے ہاکی کے فیصلے کرنے ہیں, ہاکی کی قسمت کے فیصلے کرنے ہیں, ایسا نظر آتا ہے جیسے وہ سو رہے ہیں. اسپورٹس منسٹر ہیں, ان کو اس پہ امیڈیٹ ایکشن لینا چاہیے. کل جو نیشنل اسمبلی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہی ریزولوشن پاس ہوا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ چیف پیٹرن ہیں ہاکی کے, جب تک وہ کسی بھی بندے کو پریزیڈنٹ نامینیٹ نہیں کرتے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے, کوئی بھی کسی قسم کے فیصلے نہ کیے جائیں. اچھا لیکن ایک بتائیں, پچھلے ہم کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل گیم ہے, اس کو ڈسون کیوں کیا ہوا؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے. ایکچولی پاکستان میں یہ ہے نا کہ بہت زیادہ پریشر گروپ بن جاتے ہیں. لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کے تعلقات بہت دور تک ہوتے ہیں, تو وہ جو تعلقات کے بیس پہ آپ کو پتہ ہے, اگر وہ کہتے ہیں چپ کرو کچھ نہیں کرنا تو کوئی بھی نہیں بول رہا, وہ کہتے ہیں رہنے دو. تو یہ اس ہاکی میں اسی طرح ہو رہا ہے. پیسوں کے بغیر تو چلی نہیں ہے, کہیں سے اسپانسرشپ, یہ ٹیلی ویژن گیم بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں چل سکتی ہاکی تو پیسوں کے بغیر ایک سیکنڈ کے لیے. مجھے بتائیں, ان کو بھی ذرا جھنجھوڑیں کہ منی میکس دی میئر گو, یہ جو خرچے ہوں گے وہ مانیٹر ہوں گے, بٹ دے مسٹ گیو کیش جیک پاٹ ٹو, اس کو انجیکٹ کریں یہ چیک کو, تاکہ یہ ہاکی کے ٹورز وغیرہ شروع ہوں اور ڈومیسٹک ہاکی امپروو کرے. اس سے تو میں بالکل متفق ہوں. بات یہ ہے کہ کوئی بھی فیڈریشن میں آئے, کوئی بھی آئے, لیکن یہ جو ہے یہ بجٹ کا حصہ ہونا چاہیے ہاکی کا جو بجٹ ہے, تاکہ جو کیلنڈر ہے اس کو ترتیب دیا جا سکے کہ پورے سال میں ہم نے کہاں کہاں جانا ہے, کیا کیا کرنا ہے. کوئی بھی فیڈریشن میں آ جائے, اگر اس میں پیسہ نہیں ہوگا سسٹم کے مطابق تو کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا. یہ تو میں بالکل آپ کے بات کی تائید کروں گا, اور ان کو یہی چاہیے ہر گورنمنٹ کو کہ اس کو بجٹ کا حصہ بنائیں, اور سال کے جو ٹور ہیں ان کے لیے پہلے سے بجٹ مختص کریں, اور اس میں کلیئرٹی ہو, ٹرانسپیرنسی ہو. ہر ٹور کے بعد جو ہے وہ فیڈریشن کے لوگ جو ہے آئی پی سی کو, پی ایس بی کو اور پاکستانی میڈیا کو بتائیں. رفلی بتائیں کتنے 100 کروڑ چاہیے ہوں گے پی ایچ ایف کو؟ اگر دیکھیں, اگر آپ نے سال میں جو آپ کی حالت ہے اس کے لیے 50 کروڑ سالانہ خرچ کریں اور اچھے طریقے سے کریں تو آپ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو بڑا کم اماؤنٹ ہے.
یہ تو نہیں بات یہ دیکھیں، ایک ٹور آپ اگر کرتے ہیں نا ہالینڈ کا 15 دن کا صرف کہہ رہا ہوں، حالانکہ کرکٹ کی طرح مہینے نہیں کہہ رہا، 15 دن کا بھی ٹور کرتے ہیں تو 3 کروڑ روپیہ لگتا ہے، 2 لاکھ کی تو ٹکٹ ہے 25 بندوں کی. اگر ٹکٹ ہی آپ دیکھ لیں تو وہ تو کروڑ روپے کی ٹکٹیں ہی ہو جاتی ہیں. ان کا ڈیلی لاسز دیکھ لیں $150 اگر 15-20 دن میں 25 بندوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ 3 ٹائم کا کھانا، وہاں ہوٹل کا خرچہ، یہ 3 سے 4 کروڑ ایک ٹور کا خرچہ ہے. آپ یہاں سے کراچی جاتے ہیں نا. آپ کا اشارہ تھا، ہم یہ سامعین بھی سمجھ گئے، ہم بھی سمجھ گئے. اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو ڈپارٹمنٹل ہاکی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کچھ اداروں کی حکومت سے آپ درخواست کریں، آپ کی آواز سنی جاتی ہے کہ کچھ ادارے 4-5 فوری طور پر انہیں کہیں جی آپ ٹیم میں ریز کریں جو سرکار کے ماتحت ہیں، جس میں پولیس ہو سکتی ہے، پی آئی اے. بات یہ ہے کہ اگر وہ حکومت پاکستان اداروں کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، اداروں کی ٹیمیں ختم کرنا چاہتی ہے، تو اس کے پیرلل کچھ ایسا تو ہو کہ پلیئر کہاں جائے. میں جب پی آئی اے میں آیا تھا میں 500 روپے تنخواہ پہ آیا تھا، اور آج اگر پی آئی اے نہ ہوتی تو ابھی میں بے روزگار ہوتا. تو بات یہ ہے کہ اس کا کوئی طریقہ کار بنانا چاہیے کہ اگر آپ نے ادارے جو ہیں ان میں سے ہاکی کو ختم کرنا ہے بینکس میں، پی آئی اے میں، تو اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ ہونا چاہیے. جب ہم 94 سڈنی ورلڈ کپ کھیلے تھے تو 11 پرماننٹ امپلائی تھے پی آئی اے کے اس ورلڈ چیمپئن ٹیم میں. تو اگر 20-30 لاکھ مہینہ خرچ کے کوئی ادارہ پلیئر کو ہائر کرتا ہے تو الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ پاکستان کو کتنی عزت مل رہی ہے، پاکستان کی کتنی پہچان ہو رہی ہے دنیا میں. بہت بہت شکریہ جناب شہباز سینئر. یہ تھے اولمپئن شہباز سینئر. پنڈی اور اسلام آباد کے کرکٹ میں انتظامی نقطہ نگاہ سے سب سے بڑا نام جناب شکیل شیخ کا ہے. مقامی انفراسٹرکچر سے لے کر کلب فرسٹ کلاس اور ٹیسٹ کرکٹ میں شکیل شیخ نے تنہا کرکٹ کی بے پناہ خدمت کی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی گورننگ بورڈ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں. انتظامی نقطہ نگاہ سے کرکٹ کی جو ایک سیاست ہے اس میں ہنگامہ خیز بیانات دیتے رہتے ہیں اور شائقین کرکٹ کی معلومات میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. جسمانی اور ذہنی طور پر تنومند شخصیت کے حامل ہیں. آئیے ان سے کرکٹ کے معاملات پر گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ شکیل شیخ صاحب. موجودہ کرکٹ بورڈ کو بھی اب وقت ہو چکا ہے، اس سے پہلے بورڈ بھی تھے، تو یہ ہمارا نیگلیکٹڈ ایریا ہے وہ ہے کلب کرکٹ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. اس پر کیا کوتاہی ہوئی ہے جو ریفرنس میں نے دیا ہے، ذرا بتائیے نا کیا کچھ ہونا چاہیے تھا اور اس وقت کیا ہو سکتا ہے. جی راج صاحب شکریہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس پہ دھیان ہی نہیں ہے اس کرکٹ بورڈ کا، اور انہوں نے اس کو پرائرٹی لسٹ میں نہیں رکھا. حالانکہ یہ جو کلب کرکٹ ہے یا گراس روٹ کرکٹ ہے یا کرکٹ کا نیچے جو سارا انفراسٹرکچر ہے، اسٹیڈیم سے لے کے ڈسٹرکٹ میں گراؤنڈ بنانے، کلبوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنا، پچیں بنانا، یہ سارا پرائرٹی ایریا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کا بیسک انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگا، یہ آپریشنل لیول نیچے ٹھیک ہوں گے، تو پھر آپ کو پاکستان ٹیم کے لیے بھی اچھے لڑکے ملیں گے، گیم کی بھی کوالٹی بڑھے گی، اور پھر اس گیم میں لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہوگا. یہ 3-4 بیسک چیزیں ہیں. لیکن ان لوگوں نے نا اپنا پچھلے 2018 سے لے کے اب تک، پہلے احسان مانی صاحب تھے، اب رمی راجا صاحب ہیں، اور ان کے نیچے وہی ٹیم ہے تقریباً. اچھا، یہ بہت سلو پیس کے ساتھ سمجھنے کے اس ایریا کو بالکل نگلیکٹ کیا ہوا ہے. اچھا، خاص طور پر جو کلب کی رجسٹریشن ہے وہ ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان میں پوری نہیں ہوئی 4 سال کے بعد. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. کلب جو مستقل اینٹی ہوتے تھے اس وقت بھی ان کلبوں کو رکھ لینا چاہیے تھا. انہوں نے فریش کر لیا. جب وہ فریش کیا تو ان سے سسٹم نہیں بنا تو آج 5واں سال جا رہا ہے کہ وہ کلبوں کی رجسٹریشن اور وہی ہوگی. پھر جو ٹورنامنٹ تھے کلبس کے یا انٹر سٹی کے وہ بہت کم ہوئے. پچھلے سال انہوں نے کوشش کی یا اس سال تھوڑی بہت کوشش کر رہے ہیں، مگر انتہائی پیتھیٹک کنڈیشن میں، یعنی کہ اسٹینڈرڈ ہی کوئی نہیں ہے. راج صاحب آپ گراؤنڈ میں جائیں آپ حیران پریشان ہوں گے، امپائر سے لے کے پچز سے لے کے گراؤنڈ سے لے کے فیسلٹی سے لے کے، اور پھر جو کھلاڑی کھیل رہے ہیں آپ ان کا اسٹینڈرڈ دیکھیں تو آپ کو بڑا افسوس ہوگا کہ جو آپ لوگوں نے لاہور میں یا کراچی یا اسلام آباد پنڈی میں جو کرکٹ ہوتی تھی، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے تو ہاں کلبوں میں بھی 5-5 6 لڑکے فرسٹ کلاس کے بڑے شوق سے آ کے بڑا کمپٹیشن ہوتا تھا، اور یہی کٹ تھرو کمپٹیشن ہوتا ہے جو کرکٹ بناتا ہے. اچھا، پھر جو انفراسٹرکچر تھے گراؤنڈ سے وہ تو سارے جب گراؤنڈ میں انہوں نے دیے تو اس کے بعد ان کا کوئی والی وارث ہی نہیں رہا. پچز آگے دیکھیں، اسکوئر ان کے دیکھیں، اسکوئر ہے اور پچز پہ کوئی حال نہیں ہے ان کا. تو وہ سارا کا سارا نا ایریا انہوں نے نیگلیکٹ کر دیا ہے. اور یہ صرف اوپر سے نا پاکستان ٹیم اور وہاں پہ لڑکے اکٹھے ہو گئے اور
پھر ڈیجیٹل ورلڈ ہے آپ کو پتا ہے، تو لوگ امپریس ہوتے ہیں، تو وہ پروپیگنڈا کا ایک ڈائریکٹر رکھ لیں، وہ پروسیجر دے دے، وہ اپنا پوڈ کاسٹ بنا لے، وہ ویڈیو بنا لے اور سمجھتے ہیں کہ کرکٹ ٹھیک ہو گئی ہے. لیکن یہ کرکٹ کو بہت نقصان ہوا پاکستان کی، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ 5-10 سال اگلے لگیں گے کہ اس کو دوبارہ سے ریوائیو کر کے اس سٹینڈرڈ پہ لانا جس سٹینڈرڈ پہ ہم. مجھے لگتا ہے کہ ریجن میں بڑے معززین ہیں، وہ کچھ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، جو ان کو وقت دیا گیا تھا کہ اس دوران آپ نے یہ اسکروٹنگ وغیرہ کرنی ہے اور پھر الیکشن کرا کے منتخب نمائندوں کو یہ چیزیں سپورٹ کر دینی. میں نے ویسے کچھ دن پہلے بھی آپ نے ڈائریکٹر میڈیا کا ذکر کیا، بنی صاحب سے بات کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت جلدی یہ سب کچھ جو ہے یہ کرنے والے ہیں. یہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے کی بات ہے. راجا صاحب دیکھیں 2-3 چیزیں تو بڑی جلدی ہو سکتی ہیں. مثلاً ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ تو بہت جلدی بحال ہو سکتی ہے. جو عمران خان صاحب نے اس وقت کیبنٹ کی اپروول کے بغیر ہی ڈپارٹمنٹ کی اسپورٹس ہو، ساری اسپورٹس ہو، کرکٹ نے اسپورٹس کو ہی ختم کر دیا تھا. وہ تو گورنمنٹ کا ایک آرڈر ہے، اور پھر سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں سرکاری ہیں یا اپنا پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ شروع ہو جائیں گے، تو آپ کے ملک میں نا ایک ریوائول شروع ہو جائے گا. یہ جو بجٹ اساٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، دو کلب کرکٹ چھوڑ گئے ہیں اس لیے کہ ان کا اسکوپ لمیٹڈ کر دیا گیا، 6 ٹیمیں اور وہ بھی سفارشی، اور پھر ان ٹیموں کو بنانے والے بھی سارے کے سارے سیاسی اور ایسے لوگ ہیں. اچھا، اب دوسری بات ہے کہ ان کا 4 سال کے بعد بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جلد کر لیں گے الیکٹڈ ایسوسیشن، لیکن یہ تو سارا مینیپولیشن کر رہے ہیں. ان کا جو ٹینیور ختم ہوا تھا سال کا، وہ غلط طور پہ بڑھایا گیا صوبائی ایسوسیشن کا، وہ انٹرفیئرنس کر کے وہ اپنے سیاستدان اپنے فیوچر سیکیور کرنے کے لیے سارے کلبوں کو ووٹ دے رہے ہیں، سٹی کی انسٹیٹیوشنیں بنا رہے ہیں. تو یہ تو ایک مینیپولیٹڈ سسٹم ہے، اور آپ کو راجا صاحب آپ سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ اس طرح کے سسٹم زیادہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو لڑکوں میں مل دیتا ہے. سب دیکھیں کہ جو نیدرلینڈ کا میچ ہوا ہے، آپ کا ایک بالر شہنشاہ افریدی وہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو نیدرلینڈ کی ٹیم 300 پہ پہنچ گئی تھی. اب میں صرف انڈیکیٹ یہ کر رہا ہوں کہ نیچے سے ٹیلنٹ نہیں آ رہا. ایک آدھ لڑکا اگر بابر اعظم وہاں پہ کھیل رہا ہے یا چھوٹا موٹا کوئی اور لڑکا کھیل رہا ہے یا شہنشاہ افریدی ہے. اچھا، ویسے میری تجویز یہ ساری کمزوری ہے نا اس میں، جیسے لاہور میں میاں اسلم متو صاحب بسوں میں بھی پھر رہے ہیں، گاڑیوں میں بھی گھوم رہے ہیں، اپنے پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، ساری عمر گزار دی ہے. اسلام آباد میں آپ ہیں، اس طرح کے اگر کچھ اور لوگ کراچی میں کچھ ہوں گے، مجھے اس وقت ذہن میں نام نہیں آ رہا، کچھ شہروں میں آپ جیسے لوگ اگر پیدا ہو جائیں یا اسٹیبلش ہو جائیں، تو مجھے امید ہے کہ کرکٹ ہے وہ آگے چل نکلے گی. وہ ہم کرکٹ بورڈ پر بھی کچھ زیادہ امیدیں مان دیتے ہیں. اب آپ نے جو کام کیا وہ خود دعا پودے کی طرح ہی کیا نا. یہ کسی نے آپ کو کہا تھا کہ گراؤنڈ ڈیولپ کریں، یہاں پہ آپ ٹریکٹر چلائیں اور سیدھا پدرا کریں. تھینک یو صاحب، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ والنٹیرلی کام کرنا چاہیے، ہم نے تو کبھی پرواہ نہیں کی. آپ کی بڑی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے ادارے بنائے. میں نواب منصور کی بڑی عزت کرتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی. مجھے پتا وہ کوئی اور کام کر رہے ہوتے تو اس وقت پلازے بنا کے بیٹھے ہوتے. آپ نے تو وہاں پر کیا جو سرکاری شہر تھا، یہاں پہ کرکٹ کا کوئی کلچر اور مالی وارث نہیں تھا، آپ نے وہاں پر اپنے حصے کی شمع جلائی ہے. جناب بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی، السلام علیکم. یہ تھے جناب شکیل شیخ. مرزا اقبال بیگ پاکستان کے ان تجربہ کار صحافیوں میں سے ایک ہیں جنہیں کھلاڑیوں، کھیلوں کی تنظیموں اور فیڈریشن کے اندرونی معاملات کے حوالے سے بے پناہ معلومات حاصل ہیں. دولت مشترکہ کی کھیلوں کے نتائج اور پس منظر میں کھیلوں کی تنظیموں کی کارکردگی پر ہم جناب اقبال بیگ کی گفتگو سے مستفید ہوتے ہیں. بہت شکریہ اقبال بیگ صاحب. کامن ویلتھ گیمز میں ہمارے جو نتائج ہیں وہ کسی حد تک حوصلہ افزا ہیں. 70 کے بعد میرے خیال میں یہ سب سے بہتر پرفارمنس، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ آگے ہونا چاہیے تھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت بہت شکریہ راجہ اسد علی خان صاحب. سہولتیں نہیں ہیں، اور بجائے سہولتیں دینے کے جوائے ٹرپ پہ لوگ زیادہ جاتے ہیں. آپ دیکھیں 103 رکنی دستہ تھا، اس میں 42 آفیشلز تھے. تو آپ اسپورٹس مین پر اگر خرچ نہیں کریں گے تو آپ کیسے توقع کریں گے؟ بھارت کی اگزامپل لے لیں کہ وہاں اسپورٹس مین پر کتنا خرچ کیا جاتا ہے. یہاں جو آرگنائزرز ہیں وہ اپنے آپ پہ خرچ کرتے ہیں. پاکستان اولمپک ایسوسیشن ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئی جوائے ٹرپ پر کہ جن سے اسے ووٹ لینا ہے. اسی طرح پاکستان اسپورٹ بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل جو تھے وہ ڈیپٹی شیف ڈی مشن بن کے چلے گئے. 2 ڈیپٹی شیف ڈی مشن تھے، 1 شیف ڈی مشن تھا. یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرگنائزرز اگر اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے بجائے کھلاڑیوں کو پروموٹ کریں، انہیں سہولیات فراہم کریں، تو ٹیلنٹ تو بہت ہے. اب آپ دیکھیں نا، ارشد ندیم میاں چنو سے آیا، کہاں وہ اپنے میدان میں پھینکتا تھا جیولن، اور وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. نو دستگیر بٹ کے والد نے گاڑی بھیج دی، ایک کمرے میں اس کو ٹریننگ کرائی، سامان نہیں تھا. تو میرے خیال میں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. اگر ہیلم آف افیئرس پر صحیح لوگ آئے تو میرے خیال میں اسپورٹس بہتری کی طرف جائے گی. اور پھر دوسری بنیادی وجہ
18वीं तरमीम में जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का खात्मा था उससे भी नुकसान पहुंचा। अब उन्होंने हर सूबे की अलग अलग स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बना दी है और वो सब अंडर है इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री के। 18वीं तरमीम के बाद अगर डेवोल्यूट किया गया था फिर तो फेडरल परव्यू नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन अब यही तो अलमिया है। और फिर कौन लोग आ जाते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिन बेचारों को पता नहीं होता, पॉलिटिकल बुनियादों पर उनका तकर्रुर हो जाता है, बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत में स्पोर्ट्स भी उसके अंदर आती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जिन पर हुकूमत को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान का नाम होता है, हुकूमत का नाम होता है। राजा साहब 1994 में हम 4 चीजों के आलमी चैंपियन थे, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश और स्नूकर। और अब हम कहाँ हैं? वो 17 साल लड़का लाहौर का एहसन रमजान, वो बेचारा वर्ल्ड एमेचर स्नूकर चैंपियनशिप, जूनियर भी नहीं, एमेचर, पूरी दुनिया की, पाकिस्तान का तीसरा क्यूस बना मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद आजम के बाद जो जीत कर आया, उस बेचारे के पास नौकरी नहीं है, उसको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही। तो आखिर वो तमगा तो पाकिस्तान के लिए लाया है ना, जो पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ जब उसने कामयाबी हासिल की। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को भी सोचना चाहिए, स्पोर्ट्स बोर्ड को भी और ओलंपिक एसोसिएशन को। अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल मैं सुबह से मैं सोच रहा था आपसे पूछूंगा। मोहम्मद आसिफ की मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, वो जाहिर है कि एक पसमंजर से, एक पसमानदा घराने से आए और जो गुर्बत है वो वैसे ही एहसास लताफत मिटा देती है। क्रिकेट बोर्ड है, ये यहाँ पे पढ़े लिखे लोग आते रहे हैं और इस वक्त भी ठीक ठाक लोग हैं। मुझे लगता है कि इस सतह पर देखिए कि इतना वो जीनियस था, उसको अपनी छत्तर छाई नहीं लिया, उसको गाइड नहीं किया, उस पर पाबंदियां ही लगवाते रहे। कहीं वो नशा कर रहा है, कहीं उसको अद्वियात का नहीं पता, कहीं वो स्पॉट फिक्सिंग में शामिल हो गया है, वो अपनी कहते हैं कि मस्ती में वो चला जा रहा है। अब उसको रोक टोक कोई नहीं थी। जो रेगुलेटरी इदारे हैं जिसमें पीसीबी भी शामिल है, कुछ अपने स्टैंडर्ड टैलेंट की निगहदाश्त के हवाले से सेट करने होंगे। मॉनिटरिंग भी है, एवेल्यूएशन भी है और फिर उसके साथ इंसेंटिव भी है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुरू में तो नहीं था, अब उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है, खिलाड़ियों पर पाबंदी आयद करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप एक स्कूल के टीचर की तरह खिलाड़ियों के साथ उनको एज अ स्टूडेंट डील करेंगे तो वो भी ज्यादती है, क्योंकि आपने खुद कहा बेचारे खिलाड़ी क्रिकेटर्स वगैरह एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ उनको फैसिलिटीज नहीं होती, गुर्बत से फिर वो अमारत का सफर तय करते हैं। ये सब सिखाना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये डोमेन मेरे ख्याल में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का है, जो एक इदारा वकील जिया साहब बना गए थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो नेशनल हॉकी चैंपियनशिप हुई थी। मुझे लगता है उसके बड़े फवायद होने वाले हैं। आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि हुकूमत का एटीट्यूड ग्रांट देने के हवाले से, फंड देने के हवाले से कैसा होना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा। वो कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में भी ओलंपियंस ने तो उन्होंने कोई ऑडिट किसी जो रेप्यूटेड ऑडिट फर्म से ऑडिट नहीं कराया। पैसे जो मिलते थे वो खुद जॉय ट्रिप पर चले जाते थे, लोगों को अकोमोडेट करते थे। ये पाकिस्तान का अलमिया है, हर खेल में जॉय ट्रिप पर लोगों को ले जाया जाता है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो पेट्रन इन चीफ है, वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के भी पेट्रन इन चीफ है। हॉकी में हम कितना रूल करते थे राजा साहब, लेकिन अब हॉकी कहाँ चली गई है 18वें नंबर पर। तो वो उसको इस कस्मपुरसी की हालत में लड़के हैं कि नौकरियां नहीं है। अभी आप देखें वाइस कैप्टन अली शान वो नहीं गया टीम के साथ क्योंकि उसे जो है नौकरी नहीं थी कॉमनवेल्थ गेम में। तो बहुत सारे लड़के एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। इस पर मेरे ख्याल में हुकूमत को मुकम्मल तवज्जो देना होगी, इस हवाले से सोचना चाहिए, इस हवाले से अमली इक़दामात की जरूरत है। नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन की जरूरत नहीं है। हम लोग आवाज बुलंद करते हैं, आवाज सुनने वाला भी कोई होना चाहिए। ये ना हो कि हमारी आवाज वो सहरा में तूती की सदा साबित हो। तो अगर इस पर तवज्जो दी जाए तो मेरे ख्याल में इतना टैलेंट है राजा साहब पाकिस्तान में कि हम लॉरेंस ला सकते हैं, लेकिन बस सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब। सामने नगर आम दिए थे मारूफ ब्रॉडकास्टर और कमेंटेटर मिर्जा इकबाल बेग। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर अब्दुल माजिद अली को इजाजत दीजिए। इस प्रोग्राम की मुंतज़िम आला थी मोहतरमा नज़ाकत शकीला।